Hello and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूँ आज़ाद. प्रोग्राम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम. A very warm welcome to the show. वो लोग जो हमें सुन रहे हैं radioazad.us पर, वो लोग जो हमें देख रहे हैं TV1 पे, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, अपनी फीडबैक देने का. azad@radioazad.us पर एक सिंपल सा टॉपिक होता है इस शो में. अगर आप पहली दफ़ा ये शो देख रहे हैं और उस मौजू के ऊपर हम लोग तमाम लोग अपनी सोच और समझ के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक उस पर इज़हार ख़याल करते हैं और कोशिश करते हैं कोई टेक होम मैसेज जो है वो साथ लेके जा सकें और कुछ ना कुछ उससे हम सीख सकें. आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट शो है, वो इसलिए कि इबादत के ऊपर है. जब भी हम लफ्ज़ सुनते हैं इबादत का तो हमारे जहन में कुछ ख़यालात आते हैं. इबादत क्या है, क्यों करनी है हमको इबादत, कैसे करनी है हमको इबादत, मकसद क्या है इस इबादत का. अज़ल से सुनते आए हैं और अब तक सुनते भी रहेंगे इसके बारे में. लेकिन एक बात जो समझने की है, जो मैं क्योंकि ज़िंदगी के 30-40 साल गुजरने के बाद अब मुझे, जब मैंने ये स्क्रैच करने शुरू की है, इल्म जो रब ने इतना बेइंतहा इल्म दिया इंसान को, उसकी जब सरफेस को जब स्क्रैच करने की कोशिश की तो एक मुझे बेसिक बात समझ आती है. इबादत के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है समझने की पहले, वो है बंदे और रब के रिश्ते को समझना. जब तक हम ये नहीं समझते इबादत का तरीका, इबादत का मकसद, ये तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल से हाथ आती हैं. होना तो ये चाहिए था कि बचपन में ही ये बेसिक चीज़ें हमको बता दी जाती ताकि हमें फुल सर्कल होके वापस आने की ज़रूरत ना पड़ती. लेकिन ऐसे नहीं हुआ और अब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, रिश्ता रब से उस्तवार कैसे करना है, उसको बरकरार कैसे रखना है, इसको जानने के लिए सिर्फ़ एक ज़रिया है हमारे पास, और वो है रब का दिया हुआ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान के लिए, मेंटल फैकल्टीज़, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जिसको इल्म और अक्ल जो है वो वाहिद तरीका है रब तक पहुँचने का. जैसे रब कहते हैं ना कि अल्लाह और उसके बंदे का जो रिश्ता है ना, वो सोच और फ़िक्र के ऊपर है. और कितनी खूबसूरत बात है कि ये भी कहा कि वो शख्स जो सोचता नहीं है, जो इल्म हासिल नहीं करता, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता. तो आज हम बात करेंगे ये कौन सा इल्म है, इसके बारे में बात करेंगे. बहुत सारे उलूम हैं दुनिया में, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जिसका मुझे नहीं मालूम, आपको पता है. कुछ ऐसे हैं जिसका मुझे शायद मालूम हो, आपको ना पता हो. कुछ ऐसे हैं जो हम दोनों को ना मालूम हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा. सो आज का हमारा जो शो है हम डेडिकेट करते हैं इबादत के नाम पे, रब के नाम पे, और उस दुआ के साथ कि मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि जो पैगाम है वो पहुंचाया जा सके, आसानी से, रवानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके. मैं ये चाहता हूं कि हम, तब देखिए हमने स्कॉलर्स को बहुत सुना, अज़ल से सुनते आए हैं, आगे भी सुनते रहेंगे. यंग स्कॉलर्स को भी सुना, ओल्ड स्कूल जो लोग हैं उनको भी सुना. लेकिन हमारी ज़िंदगी स्कॉलर्स ने या उलमा ने नहीं जीनी है. ये हमारी ज़िंदगी है, हमको रब ने दी है, इसको हमने जीना है. तो इसको समझना भी हमारा काम है. आज आम आदमी इबादत के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे. प्रैक्टिकल बातें करनी है जो हो सकती हैं, जैसे होनी चाहिए, जिसका हमारे ऊपर, जैसे रब कहता है ना, तुम वो बात करते ही क्यों जो तुम खुद नहीं करते, या फिर जिसका ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो. तो आज हमने कोशिश करनी है कि वो बात करें जिसका, और इल्म नाफ़े जो है, और नफ़ा बख्श जो इल्म है वो लोगों तक पहुंचा सकें, और रासिख इल्म जो आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं. पहले इल्म की बात करेंगे और उसके बाद हम इबादत की बात करते हैं. अभी तक क्या समझ आ रहा है हमको, रब चाहता क्या है, नमाज क्या है, कुरान क्या है, इबादत क्या है, मकसद क्या है, क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे. कोई है हमारे साथ, पहले लेते हैं जो उनको ऑन एयर. और ये रब की बरकत से बड़े दिनों के बाद ये तीनों लाइनें एक साथ जल बुझ रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लेते हैं जो पहले आए थे उनको ऑन एयर रखते हैं अपने साथ. हेलो, यू ऑन द एयर. हेलो, यू ऑन द एयर. जी आज़ाद, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. आप कैसी हैं? मैं ठीक. आपकी टीम को और अपने लिसनर सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो. आपको भी. अच्छा जी आज़ाद, आज का जो टॉपिक इबादत है ना, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि जिस तरह मैंने इसको समझा है. पहला हिस्सा जो है इबादत का, वो है जो मैंने अपने घर से सीखा, देखा, फिर बड़े होकर अपने एनवायरनमेंट में देखा और जो किताबों में पढ़ा.
اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے وہ میرا اپنا مشاہدہ، جس کا پروسیس چند سال پہلے ہی شروع ہوا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی جو مجھے سمجھ آئی، اور جو پہلی بات جو میں کہوں گی انفیکٹ، عبادت اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ خالق ہے. اور عبادت جو ہے وہ، اس کو میں ایسے کہوں گی کہ اللہ کا عبد ہونا، اس کی عبودیت اختیار کرنا اور اس کے قوانین کے آگے جھکنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اسے اللہ کے قوانین کے تابع ہو کے استعمال کرنا. اب عبادت کی طرح تو ڈفرینٹ لیئرز اور فارمس ہیں، پر میں اپنے ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جس کو میں روایتی عبادت کہتی ہوں، یعنی نمازیں، تسبیح، نوافل. پیشانی زمین پر رکھ بھی دی لیکن سب کچھ لپ سروس رہا. حالانکہ سجدہ پلس رکوع کا مطلب اللہ کے قانون کے آگے چھپ جانا تھا، یعنی کہ ٹوٹل سرنڈر. مگر میرا اپنا جو حال رہا وہ یہ ہے، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اب دوسرا حصہ میرا مشاہدہ. جو سب سے بڑی چیز میں نے تھوڑا بہت غور کر کے سیکھی، اور جو آپ نے ابھی کہی بھی، علم سب سے بڑی عبادت ہے. یہ صحیح اور غلط کا شعور دیتا ہے. ایسے ہی تو نہیں میرے رب نے پہلی بات جو اپنے محبوب سے کہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور دوسری چیز، زندگی کی جدوجہد جو ہے وہ عبادت ہے، مگر وہ جدوجہد جو قوانین خداوندی کے مطابق ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر کے کوشش کر کے حاصل کریں. عبادت کو میں وہ کو بھی کہتی ہوں، وہ اپارچونیٹی خود کو پرووائڈ کرنا جس سے سیلف ڈیولپ ہو سکے، اور پھر کسی اور انسان کو اپارچونیٹی پرووائڈ کرنا جس سے وہ ڈیولپ ہو سکے. اپنی اسٹرینتھ کو ایکسپلور کرنا آبویسلی کام لینا عبادت ہے. دوسروں کی بھلائی کے لیے جس قدر ممکن ہو سیلف لیس ہو کر سوچنا اور کام کرنا عبادت ہے. بالکل. آزاد عبادت کو کچھ ایسے میں نے سمجھا ہے جیسے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بالکل. اب میرا آپ سے سوال آج کا، ہاں جی، ہم کس طرح ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں کہ ہم روایتی، مذہبی، کلچرلی یا معاشرتی عبادت سے چھٹکارا حاصل کریں اور صحیح معنوں میں رب کے عبد بنے اور اس کی عبودیت اختیار کریں جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال جی. اور انشاءاللہ جب آج کی یہ شو اور اس کے بعد اگلا جو ہے پارٹ 2 ہوگا اس شو کا، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا لوگ بھی جواب دیں گے، اور اپنی بساط کے مطابق جو بھی میری سوچ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم بھی بات کریں گے. کتنی خوبصورت کال، پریکٹیکل ٹو دا پوائنٹ، ٹھیک. اور امید کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسی بات کر سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو روندیا، ہلو، دوبارہ آ جائیے، کٹ گئے آپ. ہیلو روندیا، ہیلو، پھر آئیے. ہیلو روندیا، ہیلو روندیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھیا، کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. سر جی کچھ چھوٹے چھوٹے سے کوشچن ہیں میرے، اگر آپ کو اچھا لگے کو بات کیجیے گا. سر جی، آپ اپنے رب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہو رب کے بارے میں؟ کیا آپ کے مائنڈ میں کیا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے جی. رب کا کیا کانسیپٹ ہے میرے ذہن میں، ٹھیک ہے جی. سر جی دوسرے نمبر پہ، رب کو نہ تو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا کوئی گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز رب کو نہیں جاتی. اگر جاتی ہے تو نیت جاتی ہے، کس نیت سے انسان کرتا ہے کام. اور اگر نیت جاتی ہے تو سر جی کیا صرف ایک نیت اچھی ہو، دل اچھا ہو، وہی کافی نہیں ہے؟ بہت یہ اچھا سارے کام کرنے ضروری ہیں. یہ جو کام ہے نا سارے. اچھا، یہ 2 سوال ہو گئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہی مجھے آپ چاہیے ہوگے جتنا بھی آپ کے دل میں جو بھی رب کے بارے میں سوال یا آپ کے ذہن میں بات آتی ہے نا، وہ آپ نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنی ہے. لوگ بھی بہت سارے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. میں ساتھ اور لوگوں کو بھی لیتا ہوں جی آن ایئر. پہلی بات، وہ جو انہوں نے پہلا سوال پوچھا اس کو بعد میں لے جاتے ہیں، اور جو انہوں نے دوسرا پوچھا اس کو پہلے لے آتے ہیں. یہ کیونکہ بہت ضروری ہے. جب دیکھیں شریعت جو ہے نا، اللہ کو ایک معبود ماننا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو اعلیٰ، مطلب اس کچھ لوگوں کو نا بڑی کنفیوژن ہے ان باتوں میں، کچھ اور ایرونیس بلیوز ہیں، مسٹیکن بلیوز ہیں ہم لوگوں کے ذہن میں. یہ جو 5 چیزیں ہیں نا،
یہ کرنے سے ہم ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ سیف پیسج ہے, یہ آسان راستہ ہے. اگر ہم یہ بھی کر لیں, صرف یہ بھی کر لیں, تو کچھ نہ کچھ راستہ جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن اصل کہانی جو ہے نا وہ اس سے اوپر کی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر نیت ہی خدا چاہتا ہے تو پھر قربانی اور یہ باقی چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ نیت ہی کو تو صاف رکھنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے آج تک مسلمان اور مومن کے بیچ میں جتنے بھی بتائے گئے ہیں ڈفرینشیشن جو کی گئی ہے, اس میں کوئی ایک انسان بھی اس دنیا میں ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ میں مومن ہوں. کیونکہ ہر لحظہ, ہر لمحے جو ہے وہ امتحان میں رہتا ہے. ہر سانس اس کا امتحان ہے, ہر ایکشن جو اس کا امتحان ہے, ہر چوائس وہ جو لے گا اس کا امتحان ہے. اور اس میں وہ کبھی ہارتا ہے, کبھی جیتتا ہے, کبھی اس سے غلط ہوتا ہے, کبھی صحیح ہوتا ہے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم جو بھی اس کے ساتھ کے لوازمات ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ مومن کون ہے. یہ رب تک ہے, یہ وہ بتائے گا ہمارا. جیسے رب, بہت ہی اچھی بات ہے, وہ آخر میں شاید دوبارہ آ جائے ذہن میں, اگر آپ کہتے ہیں یہ اپنے بارے میں ہر وقت مت کہا کرو کہ تم پاک باز ہو. تم کتنے پاک باز ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں. سو یہ وہ جو تقویٰ اور جو مومن کی وہ بات ہے نا. اب آتے ہیں کہ رب, اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں ایک سوال رہتا ہے جو ابھی عثمان کے سوال میں بھی جھلکتا ہے, اور بہت سارے لوگ, میں پچھلے 10 سال سے جب سے میں اس کام میں پڑھا ہوں, لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ بے نیاز ہے, ہم قربانی کرتے ہیں, گوشت اس تک نہیں پہنچتا, ہم روزہ رکھتے ہیں وہ اس تک ویسے نہیں پہنچتا, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس تک ویسے نہیں پہنچتی, تو اللہ اگر بے نیاز ہے تو پھر اس کو ہمیں کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی. دیکھیں ہم اصل بات مس کر رہے ہیں, کیونکہ انسان کمال ہے, اس کو ہر طرف سے چھوٹ چاہیے اور اس نے اپنی مرضی کرنی ہے. وہ بیسک بات نہیں سمجھ رہا ہے. جب کہا گیا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, تو اس کا میں نے یہ سمجھا اس کو. دیکھیں بے نیاز کا مطلب ہے وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا, لیکن اس کی ہر آیت میں, ہر صورت میں, ہر سے بارے میں ایک ہی بات بار بار ہے. وہ ہم سے ایک چیز چاہتا ہے اور بہت بری طرح چاہتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. اس نے ہمیں سب کچھ دیا, آنکھوں کی روشنی سے لے کے, جسم سے لے کے, عقل سے لے کے, جو بھی چیز ہو سکتی ہے دی. وہ یہ تک کہتا ہے کہ آخری وقت تک, آخری لمحے تک اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا. وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, وہ کرنا ہے, وہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. ساری باتیں, ایک ایک بات, 100 ماؤں سے زیادہ وہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں. ایک ایک چیز وہ جو کہتا ہے. سو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ چاہتا نہیں؟ وہ ہماری بھلائی تو چاہتا ہی چاہتا ہے, وہ تو ہر طرف نظر آ رہی ہے. ٹھیک, وہ کیا, وہ بے نیاز کس معاملے میں ہے؟ یہ آتے ہیں اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد اور پھر بات کرتے ہیں آپ سے. ابھی تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ یہ شو اور بھی بہتر ہوگا اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھا سمجھنے کو, سوچنے کو ملے گا. رہیے ہمارے ساتھ. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول کے لب, آزاد ہیں تیرے. بات ہو رہی ہے آج عبادت کے بارے میں, اور ایک پوائنٹ اور اس کے بعد میں نے کالز لینی ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں ساتھ ساتھ. آئی گیس ٹاپک ایسا ہے, ہر بندہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہے, اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے میرے لیے. تو وہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ بے نیاز کس طرح ہے, وہ اجر سے بے نیاز ہے. وہ ہم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا, کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس نے اپنی سب سے خوبصورت چیز, جس پہ اس نے خود سبحان اللہ کہا, جو علم ہے, عقل ہے, کتاب ہے, جب وہ اس نے پہاڑ اور اس کی مخلوقات کو سے پوچھا کہ تم لوگے, جب اس نے آسمان اور اس کی مخلوقات سے پوچھا تم اٹھاؤ گے, جب اس نے زمین اور اس کی مخلوقات سے پوچھا کہ تم اٹھاؤ گے, تو کوئی نہیں اٹھا رہا تھا, کیونکہ اس کے ساتھ ایک انہوں نے بات لگا دی کہ اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. اور انسان کے بارے میں جو کہا گیا نا کہ انسان جلد باز ہے اور کم سمجھ ہے, وہ اس لیے کہا گیا کہ جلد باز ہے, وہ سمجھا نہیں وہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی لے لے گا, اور نہ سمجھ اس لیے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹو دا بیسٹ آف اٹس ایبلٹیز. سو یہ وہ بات ہے. تو اس لیے اب جب ہم نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے, تو رب پہلے دن سے, بلکہ ازل سے, جب سے یہ سب پلان ہوا ہے, اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے پہ بہت محنت کی گئی ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی, اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اربوں سال گزرے. رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہت خوب اندازے سے بنایا, اربوں سال لگ گئے ہم کو
ایک اسپیشیز سے دوسری میں کنورٹ ہوتے ہوتے پھر یونی سیلولر بنا انسان، پھر اس سے 2 بنے، اور اس سے پھر آہستہ آہستہ ہم اتنی پرفیکٹ شیپ کو پہنچے، اور یہ سب اتنی بڑا بکھیڑا کھڑا کیا گیا ہم لوگوں کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے، تو وہ ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صرف اس کے بدلے میں اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے. ہم کیا دے سکتے ہیں اس کو؟ کریشن کریٹر کو کیا دے گی؟ سو وہ جو بھی کچھ کہا گیا ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو بے نیازی اس لیے ہے کہ ڈیوائن انکنسرن، وہ اس لیے ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے. دنیا کے ہر رشتے میں ہم کو کچھ نہ کچھ چاہیے. ہر رشتے میں آپ کوئی رشتہ سوچ لیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بھی کیا چاہتے ہیں. آپ کو نظر آ جاتا ہے زندگی کے جب وہ لمحے آتے ہیں، جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے گلے شکوے ہو جاتے ہیں. رب کو تو کوئی گلا شکوہ ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تم غور نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے. ٹھیک، تو کوئی ہے ہمارے ساتھ، کرتے ہیں ان سے بات. ہیلو، یہ السلام علیکم آزاد جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آزاد جی؟ اللہ کرم، ٹھیک ٹھاک. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی کچھ؟ جی جی جی، بس ذرا سی تھوڑی سی تکلیف تھی گلے میں. جی آزاد جی، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور بہت ہی آپ مبارک دن اور مبارک مہینے میں تو کہوں گی اس میں کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے عبادت کا. اور عبادت کرنے کا حکم رب کا ہے، اس لیے کرنی چاہیے. مگر پتہ نہیں عبادت ہمیں جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے، جو کہ عبادت کا حق ہے، اس طرح سے ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. میرے خیال سے ہم سب لوگ، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کو قبول ہونے کی دعا ضرور کرنی چاہیے. بالکل، بے شک. کیا ہیلو، بے شک. جی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اور مگر آپ مجھے یہ بتائیے آزاد جی کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے اور رب کی خوشنودی ہمیں کیسے ملے گی، جو کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. اور آج ہمیں بتائیں کہ اصلی عبادت ہے کیا. بہت لمبے اور بہت گمبھیر سوال ہیں جی، لیکن جیسے جیسے آپ شو سنتے جائیں گے یہ سارے سوال جو ہیں نا، جو میری بساط کے مطابق جو میں اب تک سمجھاؤں وہ بتاؤں گا، اور آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے بتائیں گے، اور مجھے بہت اچھا لگے گا. یہ کچھ سوالات ہیں جن کا میں ڈائریکٹ ابھی اس وقت جواب نہیں دے رہا، لیکن جیسے آپ پروگرام میرے ساتھ رہیں گے ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو آہستہ آہستہ ملتے رہیں گے. کچھ لوگ ہیں ہمارے پاس، میں نہیں چاہتا کہ وہ لمبا ویٹ کریں، اس لیے ان کو آن ایئر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھیا کیسے ہو؟ الحمدللہ سر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ فائنلی دبئی سے رات کے اس پہر. شکریہ آپ کی کال کا. رمضان کریم سر. میں آپ کو بھی رمضان کریم. سر بہت بہترین ٹاپک ہے، اور بہت ساری چیزیں پہلی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے میری تو. اور سر عبادت جو آپ کا کویشچن ہے اس کے متعلق یہی ہے کہ سب سے پہلے سر میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا، میں کافی کچھ عرصے سے جب سے میں سن رہا ہوں آپ کے شوز، میری لائف میں بہت ساری چینجز آئی ہیں سر. اور میں چاہوں گا کہ مطلب یہ چیزیں جو ہے، یہ جو پازیٹیو چینج ہے یہ کنٹینیو رہے. اور سر جو آپ کا سوال ہے اس سے متعلق سر یہ چیز کہوں گا کہ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو شکر کیا جائے، کیونکہ ہمیں بہت ساری بلیسنگ سے نوازا گیا. بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے خیال میں. اور کنسنٹریشن کے لیے اور شکر کرنے کے لیے اور ایک تعلق بنانے کے لیے رب کے ساتھ، تاکہ جو جب تعلق بنا رہے گا تو میرے خیال میں تبھی ہم کافی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی، صحیح اور غلط کا جو ہے آنسر وہ مطلب اسے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے میرے خیال میں. بالکل. اور باقی سر کوشچن میرا جو ہے. ہاں جی سر پلیز. اور سر جو سب سے بہترین جو سر ذریعہ ہے عبادت کا، اس کے متعلق میرے خیال میں ایک تو دعا ہے، نماز ہے، اور سر خدمت ہے. اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ اچھی فیلنگس ہوتی ہیں اس حوالے سے، جو مطلب مجھے پرسنلی جو میں نے چیز نوٹ کی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز جو کبھی سمجھ نہ آتی ہو، کوئی سوال ایسا ہو جو رب سے ریلیٹڈ ہو؟ جی بالکل سر. سر ہم عبادت کرتے ہیں، ایک مطلب عبادت کرتے وقت آپ کے جو ہیں بہت سارے آپ کے پرومسز آپ کے اندر بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو چینجز بھی آپ اپنے اندر سوچتے ہیں کہ ایسی پازیٹیو چینجز ہوں گی، آپ دعا بھی کرتے ہیں پازیٹیو چینجز کے لیے. لیکن سر جب آپ نکلتے ہیں اپنے اس انوائرمنٹ سے، مطلب ہر وقت آپ عبادت میں نہیں ہوتے، جیسے آپ اپنی روزمرہ کی دنیا داری کے معاملات میں نکلتے ہیں، کام کرنے کے حوالے سے یا دوسرے معاملات کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ سم ٹائمز آپ کو بہت زیادہ گریب کرتی ہیں، سم ٹائمز
آپ کے فرینڈس بھی ہوتے ہیں ایسے, یا آپ کی گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں ایسا کیسے ماحول ہو جائے, بن جائے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں, اور جس انوائرمنٹ سے آپ نکل کے آ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہی رہیں ہمیشہ. ایسا نہیں ہو کہ وہ جو باقی چیزیں, باہر کی جو چیزیں ہیں, جو بناوٹی چیزیں ہیں, جو نیگیٹو چیزیں ہیں, وہ آپ کو اتنا اٹریکٹ کریں گے. سم ٹائمس تو آپ اچھے خاصے, مطلب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے سم ٹائمس تو میں بالکل ہی پریشان ہو جاتا ہوں یار, کس طرح سے سم ٹائمس تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار کس طرح سے ان چیزوں سے جان چھڑائی جائے. میں ابھی اندر کیا وعدے کر کے آ رہا ہوں اپنے رب سے, اپنے آپ سے, اور پازیٹیو چینجز کا اپنے آپ کے ساتھ اس تعلق کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور باہر آ کے ان چیزوں کے بارے میں سوچ بھی رہا ہوں, نیگیٹو چیزوں کے بارے میں. یہ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جائے؟ پہلے تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ جو پریشان نہیں ہونا ہے. آپ نے دیکھا جب بھی انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا تو کلیئرٹی آف مائنڈ اڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میری طرح نا, جب میں کبھی کبھی اپنی نماز دیکھتا ہوں نا, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, کبھی کبھی نا میرا دل چاہتا ہے میں جو سچ ہے 100% ویسے ہی کہہ دوں. میں کبھی کبھی اپنی نماز دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے کہ دنیا کے لیے میں گھنٹوں انتظار کر سکتا ہوں. دنیا میں کسی کے ملنے جانا ہو تو تیار ہوتے ہیں, پرفیوم لگاتے ہیں, اپنے آپ کو خیال رکھتے ہیں, اور آپ کے سامنے ہم پجامے میں کھڑے رہتے ہیں. اور دنیا میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں ہمارے, اور ویسے ہم 5 منٹ نماز کے ہم سے پتہ نہیں, جیسے ہمیں لگتا ہے کہ کتنی مصیبت ہوگی, اور جلدی جلدی اسی میں ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں, اسی میں ہم اگلی جو ہم نے کام کرنا ہے اس پہ ہمارا دھیان ہوتا ہے. تو بجائے اس کے نا ایک وقت تک میں پریشان ہوتا تھا کہ کیا ہوں میں, یہ کیسا برین ہے. پھر مجھے اس کے بعد نا کچھ عرصے کے بعد ایک شو آنے والا ہے, دماغ اور ذہن میں کیا فرق ہے. تو جب آپ دماغ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دماغ ایک عجیب چیز ہے. اس میں اربوں کنیکشن ہیں جو برین کے آپس میں بنتے ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزوں میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. یہ صرف اب جب بھی آپ کو کبھی پریشانی ہوئی, یار میں نے رب سے کیا وعدہ کیا, میں کر کے آ رہا ہوں, تو آپ نے اپنے پہ ہنسنا ہے بجائے اس کے کہ پریشان ہونا, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے آپ پہ ہنسنا شروع کرتے ہیں نا, ارتقاء شروع ہو جاتا ہے. ایوولوشن تب شروع ہوتا ہے جب آدمی اپنی غلطیوں پہ ہنسنے شروع ہو جاتا ہے. آپ تب جوان ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی بچپن کی چیزیں جو اس وقت اتنی میٹر کرتی تھیں, اور اب آپ ان کو یاد کر کے نا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. جی بالکل سر. تو اسی طرح رب کے بھی اس کام میں اس نے کچھ نہیں کہنا ہے. وہ اگلا جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے نا, ہمارا ایک گلٹ کی برکس کا ہمارا ایک عجیب سا ہم نے کانسیپٹ بنا رہی. ہم نے مذہب کو نا گناہ اور ثواب میں تولنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ گناہ کی جو برکس ہیں نا, جو اس کی اینٹیں ہیں, وہ ہم نے اپنے پہ اٹھا لی ہیں اتنی زیادہ کہ اب گلٹ کی جو نیگیٹو فلسفی ہے نا, سائیکالوجی ہے, وہ انسان کو بہت پریشان اور بہت تکلیف میں ڈالتی ہے. تو ہم نے پہلے تو اس سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ اس کی تو تک ہی نہیں بنتی کہ آدمی گناہ میں رہے. کیونکہ رب جو کہتا ہے, اور اگلا شو ہمارا مغفرت کے اوپر ہے, تاکہ میرے جیسے آپ جیسے ہم ہزاروں لوگ جو ہیں وہ خام خواہ چھوٹے موٹے کیے ہوئے گناہ اور کچھ عجیب سی چیزیں ہم نے اپنے ساتھ لاد لی ہیں, اور ہم انہی کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو پاگل کیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا. رب کہتا ہے, میرا رب کتنا کلیئر ہے, یہ تو بڑی مستند بات ہے, کلیئر ہے کہ میں جس بندے نے بھی خلوص سے نیت سے اپنے پورے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. تو پھر ڈر کیسا ہے, پریشانیاں کیوں ہیں؟ بالکل سر. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جب بھی آپ دنیا میں نا, اب آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف, جو انوائرمنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے, یہی سوال ہے نا. جی بالکل سر. اور اس سے پہلے بھی ایک محترمہ نے یہ سوال کیا, تو اس کے بارے میں بات کرتے. اور کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو اکثر خیال آتا ہے؟ جی سر, ایک پوائنٹ اور ہے میرا کہ ہمیں ہر بار جو رب کی ذات جو ہے نا, وہ اتنی کلیئر ہے. میری آپ سے اس بارے میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے, ہم بہت کچھ سوچتے ہیں, بہت کچھ, مطلب یہ کر لیں گے, وہ کر دیں گے, اس سے مدد لے لیں گے, ویسے کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات, رب کی ذات جو ہے, وہ آپ کو اتنے, آپ کے اینڈ ٹائم پہ کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہترین راستے آپ کو مہیا کر دیتی ہے. صحیح. تو لیکن وہ وقت ہوتا ہے, مطلب اس وقت پہ آ کے آٹومیٹکلی ہر چیز اب پرفیکٹ جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے, لیکن اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ پلان نہیں کر رہے, آپ پلان کر بھی رہے ہیں, تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, شاید کوئی مسئلہ ہوگی, لیکن ہم شاید انتظار نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, اور اسی فیز میں سر ہمارا یقین پتہ نہیں کیوں ڈگمگا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سر اس میں نا 2-3 چیزیں جو میں فیل کرتا ہوں, وہ سم ٹائمز جو مجھے جو بے یقینی کا سبب بنتی ہیں, اس میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, یار میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی, جس کی وجہ سے اس میں مطلب مجھے فرق نہیں کرنا آ رہا ہوتا نا, تو اس میں شاید بے یقینی اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے.
اور اس بے یقینی کی وجہ سے نا بہت سارے معاملات شاید وہ اس وقت پہ ہو جاتے لیکن شاید میری بے یقینی کی وجہ سے وہ اور زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں. یہ دنیا کا شاید وہ اور زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. رب کے بے یقینی اور یقینی کا جو معاملہ ہے, رب کے اور بندے کے جو تعلق میں جو سب سے خوبصورت بات ہے نا وہ یہ, جب آپ نے کہا نا کہ آپ کو بے یقینی ہوتی ہے کہ یار مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی یا میرے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی. ایسے مت سوچیں, آپ ایسے سوچیں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہوگی, مجھ سے ہی کوتاہی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے جی سر. اس سے آپ کی یہ سوچ جو ہے نا آپ کو دماغ میں بادر کرتی رہتی ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس سے آپ نکل جائیں. دنیا کا سب سے جو خوبصورت جو توبہ کا طریقہ ہے نا وہ اپنا لیں, جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنایا تھا, اور رب نے کہا تھا کہ اس سے خوبصورت معافی کا طریقہ جو ہے نا یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے, ہر بندے کے لیے اس نے کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ بے شک میرے رب صرف تیری ذات ہے جو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے نا, یہ میرے فادر کا سب سے جو پیارا, ان کو ایک بچپن سے میں 7 سال کا تھا تو انہوں نے میرے دماغ میں یہ ڈال دیا تھا کہ یہ کہتے رہنا ہے, کیونکہ غلطی ہماری ہوئی ہے, ہم سے ہی کوتاہی ہوگی اور کوئی پریشانی چل رہی ہے, لیکن اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اب یہ دوسرا جو کام ہے نا اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. کبھی بھی کوئی انسان, مجھے آپ یہ بتاؤ, آپ کبھی پرماننٹ خوش رہے ہو؟ نہیں سر. کبھی پرماننٹ سکون میں رہے ہو؟ تو کبھی پرماننٹ ایمان کی حالت میں اگر آدمی رہ سکے تو اس کے بارے میں حضور پاک نے کہا تھا اگر ایمان کی وہی حالت ہے جو میری موجودگی میں آپ کے پاس آپ کی ہوتی ہے اور وہی میرے بعد بھی آپ کی ہو, تو پھر تو فرشتے آپ کے گھر آپ سے صبح مسافہ کرنے آ جائیں. تو اب نا 2 سوال ہیں. ایک, یہ یقین کا اوپر نیچے ہونا یہ نارمل بات ہے, یہ ریگولر بات ہے, اس پہ ٹینشن نہیں لینی ہے. دوسرا, یہ نہیں سوچنا کہ مجھ سے کمی یا کجی یا کوتاہی ہوئی ہے, ہوتی رہتی ہے, انسان بنا ایسا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دو, اس پہ واپس آ کے نا میں واپس آ کے ایک بریک لیتا ہوں, واپس آ کے پھر میں اس کے بارے میں پوری بات کرتا ہوں. رہیے گا ہمارے ساتھ. نمبر اسٹوڈیو کو 9725019390. آپ کی ٹی وی کے جو اسکرین ہے اس کے اوپر بھی نمبر آ رہا ہے, آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ابھی آئے تھوڑی دیر میں. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, house of the big burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the mango habanero burger or the jungle burger. Jimmy's has 100% Zabiha halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Welcome back ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول کے لب, آزاد ہیں تیرے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے عبادت کے بارے میں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, پہلے ان کو لیتے ہیں. ہیلو, یہ روندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عبادت کتنا پیارا ورڈ ہے. عبادت اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو کریٹ کیا, پیدا کیا. تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک قسم کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس سے زیادہ دیکھیں نا, اللہ ہیز گیون اپ سو مینی تھنگ. جو انسان کو کریٹ کرنے کے بعد اس نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی, ہمیں ہر ایک چیز مہیا کی. باڈی کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, بیوٹی ہے اللہ کی. تو یہ اللہ نے جو دیا ہوا ہے, تو سب سے زیادہ جو آپ کا رشتہ ہے وہ اللہ سے ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کی ماں سے اور باپ سے رشتہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا رشتہ جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ تو نہیں سکتے, لیکن فیل کر سکتے ہیں کہ جس نے آپ کو بنایا, کریٹ کیا, ساری زندگی دی. لک ایٹ دا باڈی, وٹ بیوٹیفل وے. میں آج ناخن کاٹ رہا تھا, فرائیڈے کو ناخن کاٹتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیسے ناخن جو ہے کیسے بیلٹ کیے ہوئے ہیں, اور اس کو پھر مطلب بڑھتے ہیں اور کاٹنا ہوتا ہے. کتنا بیوٹیفل مطلب ڈیزائن کی ہوئی چیزیں. تو دوسرے لفظوں میں اللہ نے اس قدر ہمارے اوپر کیا ہوا ہے, جیسے کہ ہوتا ہے نا کوئی دوست ہو, اتنی مہربانی کرتا آپ سے بیکم سو, آپ کا سر جھک جاتا ہے. وہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یو آلویز کنسیڈر ہم ایز یور فرینڈ بیکاز ہی ہیز ڈن سو مینی تھنگس فار یو, گیو یو ان دس لائف. You have to one day return to him because اس نے کہا کہ زندگی اور موت جو ہے میں نے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کی ہوئی ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے. 2 طریقے سے کیا ہے. ایک تو اللہ نے اب ہمارے اندر ایمبیڈ کر دی ہے کیا چیز, ہماری جو جس کو کہتے ہیں نا انسان کی فطرت جو ہے, یا اس کا مطلب ضمیر جو ہے, کانشیس جو ہے, اس کے اندر ہے. یو آلویز نو وٹ از گڈ اینڈ وٹ از
बैड जजमेंट फौरन मतलब आप को लग जाती है। जब भी आप कोई काम करने लगते हैं आपका ज़मीर आपको बताता है कि अच्छा काम है या बुरा काम है। जैसे कोर्ट है उधर फौरन उसको मतलब है कि आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये काम करना नहीं चाहिए, जो नहीं है उसको नहीं करो। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह से मतलब है कि हर वक्त उसकी जैसे ना हर रिलीजन में डिफरेंट वे है प्रेयर करने का। हम मतलब है कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सजदा ज़मीन पे करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सजदा करना, क्योंकि उससे इनकिसारी ज़ाहिर होती है इंसान की कि हम कुछ भी नहीं है और इससे अल्लाह पाक ने हमको ये दिया हुआ है। तो मैं कहता हूँ मेरे लिए तो अल्लाह जो है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट जो उसने दी मुझे, जो मैं देखता हूँ कि मेरी लाइफ को इतनी ब्यूटीफुल अल्लाह पाक ने बनाया, मैं तो आई डोंट नो हाउ टू पे बैक तो इस तरह हर एक का आपका यही होना चाहिए खुदा से रिश्ता, जैसे बेस्ट फ्रेंड है आपका। नाइस ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। खली कुरैशी साहब थे जी हमारे साथ, और बहुत जल्दी हम खली कुरैशी साहब का इंटरव्यू करने लगे। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम इंटरव्यू होगा वो। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 सालों में अक्सर लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपनी इस 10 साल की ज़िंदगी जो मैंने खलीक साहब को देखा है उसमें एक ऐसा इंसान है जिसको मैंने देखा है जो कुछ वो कहते हैं वो हर्फ सच है, जैसे वो अपने रब के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ऐसे आदमी को देखा है, रब जिसकी प्रायोरिटी में है। हम लोगों की ज़िंदगी में रब प्रायोरिटी में नहीं है, आपको भी पता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, हमारी प्रायोरिटी में पैसा है, नाम है, शोहरत है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, बंगले हैं, औलाद है, बेगमात हैं, शौहर हैं, जो भी हैं, लेकिन रब हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। और असल बात ही यहाँ पे है। खलीक साहब ने अभी कितनी अच्छी बात की कि रब ने जब इंसान के अंदर ये वदियत किया हुआ है, ये बात कि गलत क्या है सही क्या है, और ये कमाल बात है। साइंस कहती है कि माँ के पेट में तीसरे से चौथे महीने के अंदर जो है बच्चा जो 120 दिन जब हो जाते हैं ना, ये ऑलमोस्ट इसके नज़दीक, तो बच्चे का जो भी बच्चे ने बनना होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका जो इंटेलेक्ट होता है, वो जो कुछ भी होता है वो उस वक्त कहते हैं कि वो बन जाता है, बच्चा मुकम्मल हो जाता है। और हुजूर पाक कहते हैं तीसरे और चौथे महीने के बीच में जो गोश्त का लोथड़ा होता है ना, उसमें रब रूह डाल देता है। और रूह तो इम्प्रिंटेड है, रूह तो स्टैम्प्ड है। वादा अलस्त जो है उसमें गलत क्या है सही क्या है, रूह किस लिए पैदा हुई है, वो तो उसका तो प्रिंट है उसके ऊपर। तो कितनी छोटी छोटी सी बातें सिर्फ हम लोग आपस में उसको अलाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोगों के साथ अभी कोई बंदा ये कहेगा कि हमें प्रॉब्लम क्या है, इंसान को क्या मसला है, क्यों नहीं मानता वो। प्रॉब्लम ये है इंसान का, जो मुझे समझ आ रही है अपने होने का इंसान और बाकी चीज़ों का, कि हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, हमने सबमिट नहीं करना। कुछ हो जाए हमने नहीं सबमिट करना। और आहिस्ता आहिस्ता हम इस चक्कर में पड़ गए कि गॉड इज़ माई पर्सनल मैटर। एक्चुअली इट इज़ नॉट। गॉड जो है ना, ही इज़ यूनिवर्सल। आवर रिलेशनशिप विद गॉड कैन बी प्राइवेट और पर्सनल, लेकिन रब तो है वो पूरी यूनिवर्स का है। तो 2 चीज़ें जो मैं देखता हूँ कि हम लोग बस सबमिट नहीं, हमारे पास वी गॉट ऑल द रॉन्ग रीजंस एंड लॉजिक्स टू डू व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट वी वांट टू हैपन अराउंड अस और इन आवर हेड्स। सो अब प्रॉब्लम ये आती है, मसलन अब थोड़ा सा ना इल्म के बारे में बात करके, इल्म क्या है, इल्म कैसे रब को बंदे से मिलाता है और बंदे को रब से मिलाता है, और उसके बगैर नहीं पहुँच सकता आदमी, उसकी कुछ रीजंस हैं। मसलन सबसे ज़्यादा इल्म आजकल के ज़माने में जब होता है ना, फ़लाँ बंदा साइंटिस्ट है, तो हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, उसको सब पता है और इतना कमाल है वो, क्योंकि साइंस बड़ी कमाल चीज़ है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अजीब बात, साइंटिस्ट बड़े कमाल हैं, वो ये कहते हैं कि एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है कि एक स्प्लिट सेकंड में, बल्कि उससे भी हज़ार में, लाख में, करोड़ में हिस्से में दुनिया जो है वो ऐसी हो गई कि उस इंसान के रहने के काबिल हो गई। अब आप गौर से ज़रा सोचें, अगर आप थोड़े से लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडेड आदमी हैं, इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस, ज़मीन पे पानी, ऑक्सीजन, परफेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पूरा एक सिस्टम, उसके बाद एक दुनिया, ये जिसको हमने दुनिया समझा, हमने इस दुनिया को सिर्फ दुनिया समझा ना, हमें तो नहीं पता ना कि रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है, आलम कितने हैं और सारी कहानी क्या है। हमने उसको बहुत छोटा कर दिया, और इसकी एक वजह है, क्योंकि इंसान को जब कोई चीज़ समझना है ना, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, और वो ये बात साबित करना चाहता है कि उसको समझ आ गई ये चीज़ की। तो उसने क्या किया, रब तो इतना बड़ा है तो उस तक तो वो पहुंच नहीं सका, उसने अपना दिल और दिमाग नहीं खोला,
لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنے محدود ذہن کے اندر رب کو محدود کر دیا. وہ صرف اس کا رب ہے, وہ صرف اس کے مذہب کے ماننے والوں کا رب ہے, وہ صرف اس کی ذات کا رب ہے, وہ صرف اس سے بات کرتا ہے اور اسی سے سب کچھ کرتا ہے. حالانکہ رب, یہ دنیا کتنی بڑی ہے, آپ کبھی سوچ سکتے ہیں اس کو؟ جتنا آپ علم حاصل کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا. اور جو ابھی میں آپ کو علم بتا رہا ہوں نا, ہمیں لگتا ہے یہ بڑا علم ہے. مثلا ہمارے ساتھ والی جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں, ٹھیک, جو کہکشاں ہے ہماری, اس کے ساتھ والی جو گیلیکسی ہے نا, عجیب بات ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر 1 ٹریلین سٹارز ہیں. 1 ٹریلین سٹارز ہیں اس کی, اور اس میں سے کئی جو سٹارز ہیں وہ ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں. یہ ساتھ والی گیلیکسی کی بات ہو رہی ہے, اور ایسی کتنی اور گیلیکسیز بتا رہی ہے سائنس ابھی. 2 ارب گیلیکسیز ہیں, اور اس سے بھی ابھی بھی پھیل رہا ہے کام. تو یہ ہماری عقل جو ہے. اچھا, اب جب کہا گیا کہ جب حضور پاک کے زمانے میں بہت سارے سوال پوچھے جایا کرتے تھے, اور وہ اپنے وقت کے حساب سے ان کو اپنے طریقے سے جواب دیا کرتے تھے, جو کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کے بارے میں ان کے کمالات دیکھے, تو کہا گیا کہ علم, انسان کے پاس کتنا علم ہوگا. انہوں نے کہا انسان کے پاس بے انتہا علم ہوگا, وہ جتنا کھوجے گا اتنا علم اس کو ملے گا. لیکن اس انسان کا جتنا بھی علم ہوگا وہ اتنا ہوگا جتنا سمندر میں کوئی اپنی انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے تو جو قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اتنا علم ہوگا انسان کے پاس. لیکن علم ضروری کتنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے, علم ہے کیوں؟ علم کا صرف ایک مقصد ہے اس دنیا میں جو اب تک مجھے سمجھ آ رہا ہے, اور آگے ہو سکتا ہے اور سمجھ آئے, کچھ اور بات نکلے, لیکن علم کا صرف ایک مقصد ہے, وہ ہے رب کو جاننا. ورنہ وہ کیوں کہتا کیا کبھی جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہ کیوں کہتا ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہے؟ اور جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں, جب بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں نا, آپ اس کو انالائز کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نا کیا کبھی جاننے والا نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے نہ جاننے والا اور جاننے والے کے نا ڈفرینٹ درجے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو جاننے والے ہیں ان کے بھی درجے ہوں گے پھر, کیونکہ دنیا اور رب کا جو سسٹم ہے, قانون, وہ آسائش بقدر آزمائش پہ چلتا ہے. جس نے جتنی محنت کی, جس نے جتنا کام کیا, جس نے جتنی کوشش کی, صحیح کی, اس حساب سے اس کو سب ملتا ہے. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جاننے والوں کے بیچ میں بھی تو درجے ہوتے ہوں گے. پہلے درجے پہ وہ ہوگا جو صرف جاننے والا ہے, دوسرے درجے پہ وہ ہوگا جو جان گیا ہے اور سمجھنے لگا ہے, تیسرے درجے پہ وہ ہوگا جو سمجھ گیا ہے اور اس نے یقین کر لیا ہے, چوتھے درجے پہ ہو سکتا ہے وہ ہو جس نے یقین کر لیا اور وہ عمل کرتا ہے, اور پانچویں درجے پہ ہو سکتا ہے وہ ہو جو اب جس نے عمل کیا ہے نا, تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کو صبر سے کام لینا پڑے, کیونکہ ہوگا تو وہی آخر میں جو رب نے کہا ہے, اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے عمل پہ چلنے والا, اس کے علم اور عمل پہ چلنے والا جو آدمی ہے نا, ہوگا تو سرخرو, لیکن شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی تکلیفیں پریشانیاں آئیں, تو اس میں صبر و شکر کرے. تو یہ بھی جاننے والوں کے لیول ہو سکتے ہیں. اب جاننا ہے کیا؟ جاننے کا مقصد, جیسے میں نے آپ کو بتایا, علم حاصل کرنے کا صرف ایک مقصد مجھے سمجھ آ رہا ہے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑا دنیا میں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے, وہ بھی گھوم پھر کے اسی بات پہ واپس آتے ہیں کہ علم کا جتنا بھی ہم کریں اس کا مقصد خدا کو جاننا ہے. اور جب ہم جان جاتے ہیں نا کسی چیز کو, تو پھر مان بھی آسانی سے جاتے ہیں. ایک اور بات میں نے علم سے سیکھی ہے, اور یہ بات بڑی کمال بھی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے کہ ہم انسان اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جیسے طارق بن زیاد کہتے تھے نا, ہر ملک مل کے ماست, مل کے خدائے ماست. ہر وہ ملک جو میرے رب کا ملک ہے وہ میرا ملک ہے. تو علم نے مجھ کو ایک عجیب بات سکھائی ہے, اس بات کا ادراک کیا جیسے جیسے میں سمجھتا جا رہا ہوں کہ اگر سب کچھ رب کا ہے اور رب میرا ہے اور میں اس کا ہوں, تو یہ سب کچھ بھی تو میرا ہے نا. تو پھر دنیا میں بگاڑ کیوں پیدا کرنا ہے, کیوں برائیاں کرنی ہیں, کیوں مذہب کے لوگوں کے اپنے فرقے بنانے ہیں, یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پریشان یا تنگ کرنا ہے, رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ڈاکانے بنانے ہیں, اور دنیا میں کیوں بگاڑ پیدا کرنا ہے. اتنی خوبصورت اور پرفیکٹ جو دنیا ہے, اس کو اور مزید پرفیکٹ اور مزید خوبصورت کیوں نہیں کرنا میں نے اپنے ایڈیشن سے. یہ علم سکھاتا ہے. اور اب یہ جو پہلا شو ہے, پتہ ہی نہیں چلا وقت گزر گیا, لیکن جانے سے پہلے اور اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی 3 شعر ہیں جو آپ کی نظر کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا.
ذرے ذرے میں اس کا نور ہے، ذرے ذرے میں اسی کا نور ہے، جھانک خود میں وہ نہ تجھ سے دور ہے، عشق ہے اس سے تو سب سے عشق کر، اس عبادت کا یہی دستور ہے، اس میں اس میں اور اس میں ہے وہی، یار میرا ہر طرف بھرپور ہے۔